बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों के इंटरव्यू का। दोनों बेटों ने, सलमान ने और कासिम ने इंटरव्यू दिया है और ये इंटरव्यू जो है वो आलमी सतह के ऊपर पजीराई हासिल कर रहा है। इसके क्लिप्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। रोला पड़ गया इमरान खान साहब के बेटों का और साबिक अहलिया जमायमा खान का। अब जमायमा को लेकर, इमरान खान साहब के बेटों को लेकर सोशल मीडिया पे रोला तो पड़ा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली कोई फ़र्क पड़ेगा या इमरान खान साहब के बेटे जो कोशिश कर रहे हैं अमली तौर पे उसका कोई फ़ायदा होगा? तो देखें, फ़ायदा होता है या नहीं होता, क्योंकि वो इमरान खान के बेटे हैं तो उन्हें कोशिश तो करनी है और उन्हें करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे उस वक्त जब उन्हें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा रजीम है जो उनके वालिद को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता। इस वक्त की जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्हें अपनी बका नज़र आती है इमरान खान साहब की बका के बगैर। यानी वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान है तो हम नहीं हैं, और अगर हमने बचना है तो हमें इमरान खान से बचना है। तो उस वक्त इमरान खान साहब के बेटों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और जब उन्होंने ये देखा कि उन्हें बाहर निकालने की जितनी कोशिशें पाकिस्तान में हो रही हैं वो कामयाब नहीं हो रही, तो उसके बाद अमली तौर पर उनके बेटे भी अब कोशिश करना शुरू हो चुके हैं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ये जो इंटरव्यू है, मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और जो इंटरव्यू के आम नुकात हैं वो मैंने लिखे हैं। बड़ी आम बातें इन्होंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब पे भी कुछ जो क्लिप्स हैं वो चलाए मॉर्गन ने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और कुछ तारीफ़ें भी की इमरान खान साहब की। उनके माजी के क्लिप्स चलाए, बेटों के मुताल्लिक भी, उनके जान के ख़तरे के मुताल्लिक भी, और फिर उनके बेटों ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम यूके में यानी बरतानिया में और अमेरिका में सियासतदानों और सहाफ़ियों से हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसानी हकूक़ की बदतरीन और लातादाद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पर वो आवाज़ उठाएं। और ये तशद्दुद के मुख्तलिफ़ तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी हकूक़ नहीं बल्कि जमहूरियत का भी एक मसला है। पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिया और मकबूल तरीन लीडर को वोट दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये हक़ है कि उनकी बात सुनी जाए। ये वो सवालात के जवाब में ये बातें कर रहे हैं। ज़्यादा देर तक इमरान खान साहब के जो बेटा है जिसकी दाढ़ी है चेहरे पे, कासिम उसका नाम है, वो ज़्यादा देर बात करता रहा, कासिम खान। और जो सलमान खान है वो क्लीन शेव है और वो कम बात करता रहा, लेकिन ज़्यादा बातचीत जो है वो कासिम ने की है। अच्छा, ट्रंप के लिए पैगाम ये है कि ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा गया। अब ट्रंप तगड़ा आदमी है और वो रोल प्ले कर सकता है, इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, तो इस पर उन्होंने कहा जी ट्रंप फ़र्क डाल सकता है। और ये हमारी जो मुलाकात हुई रिचर्ड ग्रेनल से, हमारी बात हुई थी, उसने हमारे वालिद के हक़ में आवाज़ उठाई और वो ट्वीट वगैरह भी किया था। हम जानते हैं कि अगर ट्रंप बात करेंगे या उनकी ये सलाहियत है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर सकता है, उसके बाद ये सलाहियत है। और हमसे अगर इस बारे में रब्ता होता है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। वी विल लव, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती बंद करें। अच्छा जी, एक और उनसे सवाल किया गया कि आपको डर है कि आपके वालिद को कत्ल किया जा सकता है? उन्होंने कहा जी हम ये सोचना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना सोचें, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वालिद को दोबारा ना देख पाऊँ, और उनको देखे बगैर और उनसे मिले बगैर ये हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा तरीन अरसा है। और ऐसे में जब हालात जो हैं वो मज़ीद मायूस कुन होते जा रहे हैं। फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब कि सोसाइटी में भी आपकी ज़िम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, आप अपनी मर्ज़ी की जी लें, अपने लिए जी लें, या लोगों के लिए जी लें। सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने ये दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में, कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूँ। सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ ख़त्म करके आया था,
کیونکہ میں پورے اسٹیٹس کو کے خلاف آیا، کرپشن کے خلاف آیا، اور آدھا وقت پاکستان میں فوج نے اور آدھا وقت 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے، میں ان 2 خاندانوں کے خلاف آیا تھا۔ پاکستان آنے کے حوالے سے جب سوال کیا گیا عمران خان صاحب کے بیٹوں سے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل پاکستان جانا چاہتے ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کرنا چاہتے ہیں اپنے والد کے لیے۔ ہم نے پاکستان جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو ہمیں حکومت کی جانب سے، جو پاکستان میں موجود ہے حکومت، ہمیں گرفتاری کی دھمکیاں دی گئیں، ہمارے خاندانی ذرائع اور دیگر لوگوں کو بھی یہ دھمکیاں پہنچائی گئیں، مگر ہم ابھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ویزوں کے لیے ہم نے درخواستیں دائر کر دی ہیں پاکستان کی ایمبیسی کو، اور جواب ہمیں ابھی تک نہیں ملا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ انہوں نے کہا جی ہم ضرور جائیں گے پاکستان، کوئی پسند کرے یا نہ کرے دیکھی جائے گی، یعنی دیکھتے ہیں پھر جو بھی ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے یہ کشتیاں جلانے والی بات ہے کہ ہم تو پاکستان جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں تحریک لیڈ کرنے تو عمران خان کے بچے نہیں آئیں گے، اور مجھے نہیں لگتا پاکستان کی حکومت اتنا بڑا رسک لے گی۔ ویسے پتہ کوئی نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس دفعہ کچھ بھی کر دیتی ہے۔ یہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے اندر کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جو ان کا دل کرتا ہے کر دیتے ہیں۔ تھوک کے حساب سے یہ پارلیمنٹیرین فارغ کرتے جا رہے ہیں، جناب دوبارہ الیکشن کروائیں گے، ساری سیٹیں پی ایم ایل این کو دیں گے، پورا کنٹرول ملک کے اوپر کر لیں گے۔ لیکن فرض کریں 350 سیٹیں، تو ساری کی ساری بھی اگر یہ لے جائیں، 350 کے لگ بھگ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، اور 100 سینیٹر ہیں، اگر یہ ساری سیٹیں بھی لے جائیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو کیا یہ ملک چلا لیں گے؟ کیا ایم این اے اور سینیٹر سے ملک چلتا ہے؟ کیا ایم پی اے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے ملک چلتا ہے؟ نہیں، ملک چلتا ہے عوام کے کانفیڈنس سے، اور عوام کو بالکل کانفیڈنس نہیں ہے موجودہ حکومت کے اندر۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اسٹیبلشمنٹ، یہ ملک نہیں ان سے چلنا، یہ تب تک نہیں چلنا جب تک کہ عوام کی مرضی کے فیصلے نہیں مانے جاتے۔ عوام کی مرضی سے چلائیں گے تو ملک چلے گا، جب آپ عوام کی منشا کے خلاف چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا، جب آپ مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ جو خرافات ہیں یہ رہیں گی، لوگوں میں کانفیڈنس ہی نہیں ہے، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اپنے والد کی جو سختیاں ان کے اوپر کی جا رہی ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی شدید گرمی ہے، بجلی بند ہو جاتی ہے، کبھی پنکھا بند ہو جاتا ہے، اے سی جو ہے وہ ان کو نہیں دیا جاتا، وزن ان کا لگاتار کم ہو رہا ہے، اور جو آدمی 70s کی ایج کے اندر ہے اس کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، حتیٰ کہ انہیں 3 گولیاں بھی لگی ہوں ماضی میں، اور ان کی صحت کو خطرات ہیں، اور وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی مکمل ایک کنٹرول ہے، اور بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، مارے جانے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے، تو وہاں ان کا پورا کنٹرول ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے باقاعدہ اس بات کے اوپر اظہار کیا اور اس خدشے کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور ملٹیپل ٹائم انہوں نے کیا۔ یہ بات عمران خان صاحب کے فیملی کے لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور جب بشرا بی بی باہر تھی تب بھی وہ یہ بات کر چکی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی 3 سال سے ہم عمران خان سے نہیں ملے، مارچ سے ہماری اپنے والد سے بات نہیں ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ اسی جبر کے ذریعے سے ان کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ رات 2 بجے ہمیں پیغام ملتا تھا کہ جی آپ کے والد سے بات کروانی ہے، 9 بجے تک ریڈی ہو جائیں فوراً، اور ورنہ پھر 2 ماہ تک آپ کی بات نہیں ہو سکے گی، اور بڑی اجلت میں بات عمران خان صاحب سے کروائی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ایک کرپشن کے بارے میں سوال کیا اینکر نے، اور اس نے پوچھا کہ جناب آپ کے والد کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان پہ آپ کیا جواب دیں گے؟ تو وہ سادہ جواب دیا ان کے بیٹے نے، جو سلمان ان کا بیٹا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی کہ جو بھی انہیں جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، اگر وہ ایسے ہوتے یا کرپٹ ہوتے تو جو اسٹیبلش جماعتیں ہیں ان میں ان کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، مگر انہوں نے 30 سال پہلے اپنی جماعت بنائی۔ حتیٰ کہ جو لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں، جو لوگ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں اور وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، وہ بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عمران خان ایک کرپٹ انسان نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے لیے بھی عمران خان کے بیٹوں نے ایک پیغام دیا، اور یہ پیغام بھی عمران خان کے بیٹے سلمان نے دیا ہے۔ زیادہ دیر تک قاسم نے بات چیت کی ہے، اور زیادہ بات چیت بھی، یعنی قاسم کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بولنے میں یا چیزوں کو فیس کرنے میں ایکسپیرینس ہے، لیکن سلمان کی کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے عمران خان کے بیٹے کی۔ جنرل عاصم منیر کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ بات اسی نے لکھی، اس نے کہا جی رسپیکٹ ڈیموکریسی، یعنی ان کے لیے مشورہ یہ ہے، یا ان کو جو وہ کہنا چاہتا تھا پیغام، کہ رسپیکٹ ڈیموکریسی، آپ جمہوریت کی عزت کریں، رسپیکٹ دا ول آف دا پاکستانی پیپل، پاکستانی لوگوں کی رائے کا احترام کریں، رسپیکٹ دا رول آف لا، قانون کی حکمرانی کی عزت کریں، اینڈ گیو ہم فیئر ٹرائل، اور میرے والد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے، یعنی ان کے ساتھ ناانصافی بند کی جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا انٹرویو ہے، اس کے بعد رولا پڑا ہوا ہے ہر طرف،
اور پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتار چھاپوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, لگاتار چھاپے چل رہے ہیں. وہ نعیم حیدر پنجوتا ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ دکھا رہے ہیں جناب یہ دیکھیں میرے گھر پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چھاپے پڑ رہے ہیں, پولیس جا رہی ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس دوبارہ جاتی ہے چھاپے مارنے اور سارے ڈی وی اور کیمرے کو توڑ کے اتار کے لے جاتی ہے کہ جناب یہ تو دکھا دیتے ہیں دنیا کو کہ چھاپے پڑ رہے ہیں, لہذا یہ اتار کے لے جاؤ, اور وارننگ بھی دی جاتی ہے, دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف پہ خاص طور پہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے, اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنے لوگ گرفتار کر دیں گے؟ 5,000 2,000 10,000 20,000. میکسیمم لوگ جو اب تک گرفتار کیے گئے ہیں وہ ایک ٹائم میں 10 سے 12,000 لوگ گرفتار کیے گئے. اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے حکومت کی. صرف پنجاب جو ہے نا وہ 10-12 کروڑ کا صوبہ ہے, پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ کی ہے. اگر واقعی پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا, جیسے پاکستان کے لوگ 2-3 مرتبہ فیصلہ کر چکے ہیں, ایک مرتبہ پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا جس دن عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی, تو 10 اپریل 2022 کی رات کو سارا پاکستان باہر سڑکوں پہ آ گیا اور گیم پلٹ گیا. اس دن اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا, لیکن تب تک چڑیاں کھیت چک چکی تھیں. لہذا اس کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا سوائے عمران خان سے لڑنے کا, اور عمران خان صاحب نے پھر آستینیں چڑھا لی اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑے. اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ جیسے اس دن نکلے, جیسے عمران خان کے ساتھ نکلتے رہے, جیسے لوگوں نے 8 فروری 2024 کو اپنا فیصلہ سنایا نکل کے, اگر ایسے ہی لوگ 5 اگست 2025 کو نکل آئے, 2 دن باقی ہیں, تیسرے دن 5 اگست ہے, اگر لوگ نکل آئے تو پھر ڈائنامکس چینج ہو جائے, صورتحال ہی بدل جائے گی, سارا کا سارا سینیریو چینج ہو جائے گا. یعنی کچھ ایسا نیا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی اسٹیبلشمنٹ توقع نہیں کر رہی. لیکن اگر لوگ نکل آئے تو یہ تو جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور لوگوں کا, پاکستان کے لوگوں کا موڈ کوئی پتہ نہیں ہوتا, یہ کسی وقت بھی ٹریگر کرتے ہیں, ایک دم نکل آتے ہیں. اور اگر پاکستانی ایک دم نکل آتے ہیں, پورے پاکستان میں نکل آتے ہیں, ہر طرف پھیل جاتے ہیں, اور آپ کو پاکستانی اپنے اپنے گلی محلوں میں جگہ جگہ نکلے ہوئے نظر آتے ہیں. ویسے پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک یونیفائڈ ایفرٹ ہوتی ہے نا وہ کی تو ہے, لیکن وہ چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی. جیسے ماضی میں بہت سارا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ اور دیگر چیزیں آتی تھی, ابھی وہ مومنٹم ہو سکتا ہے 1-2 دن ہے ابھی اس کے اندر بن جائے, لیکن اندر کیا پک رہا ہے یا لوگوں کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے, یہ تو بہت سارے لوگ, یہ محمد زبیر کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے. یہ آپ جو بھی کرتے جا رہے ہیں جمع ہوتا جا رہا ہے. جب یہ لاوا پھٹے گا تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ سب لوگ جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ سارے بتا رہے ہیں, لیکن مان کے نہیں دے رہا کوئی. تو دیکھتے ہیں کہ 5 اگست کو پاکستانی اپنے گھروں سے باہر نکل کر آواز اٹھاتے ہیں تو پھر تو گرفتاریاں بھول جائیں آپ, پھر گرفتاری کہاں سے ہو سکتی ہے. ناظرین, جو کل جماعتی کانفرنس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, 2 دن تک یہ میٹنگ چلی, اس کا مکمل اعلامیہ آ گیا ہے. اس میں کوئی 17-18 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے اب رکھنے والا ہوں بالکل ون گو میں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپوزیشن کن چیزوں میں کام کر رہی ہے موجودہ حکومت کے خلاف. نمبر 1, انہوں نے کہا جی کانفرنس روکنے کی جو کوشش کی گئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. نمبر 2, معیشت تباہ کر دی, کسان تباہ کر دیا, محنت کش تباہ کر دیا, تنخواہ دار اداروں کی جو افراد ہیں ان کی مکمل تباہی پھیر دی ہے حکومت نے. نمبر 3, عمران خان اور بشرا بی بی کو ناحق قید میں رکھا گیا ہے اور ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا. نمبر 4, جو ہائیبرڈ نظام اس وقت چل رہا ہے اس میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ کیا جا رہا ہے. نمبر 5, نئے میثاق جمہوریت کی پاکستان میں ضرورت ہے جس میں سارے سیاسی سٹیک ہولڈر بیٹھے اور پاکستان کو ٹریک کے اوپر لے کر آئے. نمبر 6, انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں, جو پارلیمنٹ اور جمہوریت بے معنی ہو چکے ہیں, یہ نقطہ ہے. اگلا نقطہ یہ ہے کہ جی 1973 کے آئین کو بحال کیا جائے مکمل طور پہ. اگلا نقطہ قانون کی حکمرانی کا ہے. پھر عدلیہ کی آزادی, خود مختار الیکشن کمیشن اور منصفانہ الیکشن. بلوچستان کی خراب صورتحال ہے. اس کے بعد اگلا نقطہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اور قبائلی علاقوں کی موجودہ صورتحال اور آپریشن. پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام کیا جائے پاکستان میں تاکہ جس نے جو کیا سامنے آ جائے. ویسے یہ جب بھی ہوگا نا تو سب سے زیادہ گناہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نکلیں گے پاکستان میں, ان سے زیادہ گناہ, کیونکہ ڈکٹیٹروں نے تباہ کیا اس ملک کو. پھر پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے, وہ بھی اس میں اٹھایا گیا, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. انتقامی کارروائیوں کا تدارک کیا جائے جو کی جا رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. میڈیا کی آزادی کا ایک نقطہ اس میں اٹھایا گیا. بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ جس طریقے سے پاکستان نیچے سے نیچے ہی چلا جا رہا ہے, یعنی پاکستان کو شاید پرواہ نہیں ہے اس بات کی یا سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان کس طرح ڈیل کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا, آپ حیران ہو جائیں گے. خواتین کے حقوق پر بھی بات ہوئی ہے. تو ناظرین, پاکستان نے 4200 اشیاء ایسی ہیں, یہ خبر آ رہی تھی اور مختلف میڈیا نے اس کو چلایا بھی ہے, میں وہیں سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستان نے
امریکہ سے امپورٹ کی جانے والی جو چیزیں امریکہ پاکستان کو بیچتا ہے ان میں سے 4200 ایسی مصنوعات ہیں جن پہ جو ٹیرف ہے وہ بالکل زیرو کر دیا. یعنی امریکہ سے آنے والی 4200 ایسی مصنوعات ہیں جن پہ پاکستان نے ٹیرف زیرو کر دیا. یعنی آپ پاکستان میں چیزیں بھیجیں ہم بالکل اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگائیں گے تاکہ امریکی مصنوعات پاکستان میں آ کر زیادہ بکیں. پھر امریکی تیل خریدنے کا فیصلہ کر لیا, وہ 7-8 گنا دور سے جا کے تیل لے کر آئیں گے, بجائے اس کے اپنے قریب سے تیل خریدتے ہی تو ایسے ہی اپنے محلے کی دکان چھوڑ کے آپ دوسرے شہر جائیں اور وہاں سے ڈبل روٹی اور انڈے لے کے آ جائیں. تو یہ بڑا کام انہوں نے کیا ہے کہ یہ 7 والی دکان چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں شہر کے اینڈ پہ یا دوسرے شہر میں جا کے وہاں سے انڈے ڈبل روٹی لے کر آ رہے ہیں. وہ جتنے کا انڈے ڈبل روٹی نہیں ہے اتنے کا تو اس کے اوپر وہ خرچہ ہو جائے گا. بہرحال خرچہ تو بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ امریکہ کو خوش کرنا ہے. پھر پاکستان میں جو امریکہ نے ٹیرف لگایا وہ 19% کا لگا دیا, ڈائریکٹ لگا دیا, کوئی معافی نہیں. 19% کا ٹیرف ہے, ہم نے زیرو کر دیا, انہوں نے 19% کر دیا. معدنیات بھی ہم دے رہے ہیں, ہمارا تیل بھی وہ نکال رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے وہ لیکن تیل نکال رہے ہیں, اور اس کے علاوہ امریکی تیل بھی ہم خرید رہے ہیں. اور پھر سارے مل کر کہتے ہیں یہ کامیاب معاہدہ ہے. یہ کامیابی صرف ایک چیز کی ہے, یہ معاہدہ صرف ایک نقطے پہ کامیاب ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا اس کی حکومت پاکستان میں انسانی حقوق کے معاملات پہ, اپوزیشن کو دبانے کے معاملات پہ, اور پاکستان کے اندر رول آف لا پہ, پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے پہ, ان چیزوں کے اوپر خاموش رہے گی, ان کے اوپر بات نہیں کرے گی. جو عمران خان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر انٹرنیشنلی کوئی آواز نہیں اٹھے گی. بس یہی ایک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم کے سارے سٹیک ہولڈرز کی ایک یہ کامیابی ہے. پاکستان کے لیے اس میں کیا ہے, نظر ہی کچھ نہیں آ رہا پاکستان کے لیے اس میں کچھ. یعنی اس کے اندر کیا ہے, 4200 امریکی مصنوعات پہ ہم نے درآمدات پہ ٹیرف زیرو کر دیا ہے. جو ہم منگا رہے ہیں اس پہ ٹیرف ہم نے زیرو کر دیا. امریکہ کو فائدہ ہی فائدہ, اور پاکستان کا 19%. یہ تو ایک جیسے تعلقات نہیں ہیں, یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں. اور ناظرین ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا مریم نواز کا, ایک جگہ کو مجمع لگا ہوا تھا اور وہ ایک بندہ انٹرویوز کر رہا تھا کچھ نون لیگ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے, تو وہ نون لیگ کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جناب یہاں سارے نون لیگی ہیں, مریم نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا, ہنج کرتا تھے ہنج کرتا. دیکھیں جو حکومت ہی جعلی ہے وہ جو مرضی کرے, اس کے کریڈٹ پہ کچھ بھی نہیں آ سکتا کہ حکومت ہی جعلی ہے. بھئی اگر آپ کو لا کر زبردستی بٹھا دیا گیا اور بیٹھ کے آپ سے کوئی اچھا کام لے لیا گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی حکومت لیجیٹیمیٹ ہو جائے گی. اب یہ اتنے ترسے ہوئے اپنی تعریف سننے کے لیے, اتنے ترسے ہوئے اپنی تعریف سننے کے لیے کہ مریم نواز نے ٹویٹ کر کے پوچھا کہ یہ جگہ کہاں پہ ہے, کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ آپ اندازہ کریں یہ اتنے ترسے ہوئے, انہیں خود یقین نہیں آ رہا کہ عوام ان کی تعریف کر سکتی, کیونکہ ان کو اوقات پتہ ہے. اور اگر انہیں تھوڑا سا بھی یقین ہوتا تو عمران خان کو چھوڑتے. چلے عمران خان کو نہیں چھوڑتے, کم سے کم یاسمین راشد صاحبہ کو تو چھوڑتے. یہ کتنے ظالم لوگ ہیں, یہ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ایک خاتون کو جن کی عمر 70 سال سے زائد ہے اور وہ کینسر کی پیشنٹ ہیں, وہ بیمار ہیں, انہیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, اور یہ وہی خاتون ہے جس نے پورے خاندان کے اوپر احسان کیا ہوا ہے, نواز شریف کو اور پورے خاندان کو اسپتال میں ایڈجسٹ کیا ہوا تھا, سب کو میڈیکل فیسلٹیز دی ہوئی تھی, سب کا خیال رکھ رہی تھی. یہ وہی ماں ہے اور اس کو انہوں نے اس وقت جیل میں بند کیا ہوا صرف اس لیے کہ اس کا الیکشن چوری کیا ہے انہوں نے. یہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے, اس کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں, لہذا اس عورت کو سامنا کرنے سے بجائے یہ اس کو جیل کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. کیسے بے شرم لوگ ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی بھی مقبولیت ہوتی یا تھوڑی سی بھی شرم ہوتی تو یہ کم سے کم یاسمین راشد صاحبہ کو ضرور چھوڑ دیتے, لیکن ان کے بعد اعتماد ہی نہیں ہے, یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور ایک اور خبر ناظرین میں آخر میں آپ کو بتاؤں کہ بہت تیزی سے یورپی ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یہ جو ایک بھوک کا مسئلہ فلسطین میں آیا, غزہ میں آیا, اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہلا کر رکھ دیا. پاکستان نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے سچ, لیکن جرمنی نے, فرانس نے, بیلجیم نے اور اسپین نے فضائی امداد جو ہے وہ غزہ میں گرائی ہے, اور بہت بڑے بڑے پیکیجز جو ہیں وہ غزہ کے اندر مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے ڈراپ کیے تاکہ لوگ انہیں کھائیں. اور بہت سارے لوگ بھوک سے وہاں شہید ہو گئے ہیں, جن کی تعداد 150 سے 200 کے درمیان بتائی جاتی ہے گزشتہ چند دنوں میں. فاقوں کی نوبت آ گئی لوگوں کے لیے, پینے کا پانی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بچے غذائی قلت کا شکار ہیں, بلکتے ہوئے فوت ہو رہے ہیں. یہ حالات ہیں غزہ کے اندر, اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کا قتل عام بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ یورپی ممالک بہت تیزی سے فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. یعنی فرانس نے, جرمنی نے, انگلینڈ نے, آسٹریلیا نے, کینیڈا نے اور ممالک نے جو ہے وہ اس بارے میں رضامندی ظاہر کی ہے اور وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں. یہ ممالک کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا جو سیشن آئے گا
सितंबर के महीने में जो हर साल आता है, तो उसमें ये लोग फ़लस्तीन को तस्लीम कर सकते हैं। बाकायदा कंडीशंस इन्होंने रख दी हैं और कुछ ने फैसला भी कर लिया है। तो ये इसराइल के नुक्ता नज़र से या अमेरिका के नुक्ता नज़र से एक धचका है, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने यूक्रेन के साथ किया, उसके बाद जो यूरोप है उसकी सोच अमेरिका के बारे में पहले की तरह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी ट्विस्ट हुई है। यूरोप को ऐसा लगता है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो उन्होंने पूरा इन्हिसार अमेरिका पे किया था वो नाकाफ़ी है। वो अमेरिका को एक इत्तेहादी के तौर पे तो रखेंगे, दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने फैसले करने में कुछ थोड़ा अपने आप को आज़ाद करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।